अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान टफियंस एफएम 96.6 के प्लेटफॉर्म से। ये प्रोग्राम आप समाप्त करते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से 3 बजे तक। इस प्रोग्राम का ख़ासा या ख़ासियत या कह लें कि इस प्रोग्राम का मकसद वो ये है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और आईटी स्पेशलिस्ट और भी मज़ीद वो लोग जो कि अपनी अपनी फ़ील्ड के मास्टर हैं, उनके पास अपनी फ़ील्ड का बेहतरीन एक्सपीरियंस है, वो हमारे पास मौजूद होते हैं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ और आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो सिर्फ इतना है कि हमारी यूथ जो है वो पॉइंट्स जो उनकी लाइफ में उनको हेल्पफुल हो सकते हैं, वो इस प्रोग्राम से वो पॉइंट्स जो हैं वो कलेक्ट करें और अपनी लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट करें। ताकि अपनी लाइफ के बहुत से पहलुओं को वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के साथ साथ लेकर चल सकें। सामिन कहते हैं कि सेहत जो है वो अल्लाह पाक की नेमत है। ये जब हो तो इसकी कदर करनी चाहिए और जब ना हो तब इसके लिए दुआ मांगनी चाहिए। तो हम आज जिस मुतल्लिक हम बात करने जा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हम आज सेहत के मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं, हेल्थ फैक्टर के मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं। और वो एक फ़ैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में एक अपना गलबा जो है वो कर रहा है। और जिसे हमारे मेहमान ने, जो आज मेहमान हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक वर्ड यूज़ किया था, साइलेंट किलर। तो साइलेंट किलर के तौर पर अपने आप को लेकर आ रहा है और बल्कि अब तो गूंज उसकी सुनना शुरू हो गई है शहरों में, हॉस्पिटल्स में, गलियों में। और आज इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि हम बात करने जा रहे हैं आज हेपेटाइटिस पे। हेपेटाइटिस के हवाले से ये एक बहुत ही कह लें कि हॉट इशू है हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो एनालिस्ट हैं, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर बनाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 9 लोगों को हेपेटाइटिस है। अब जब इस रेशो को डिफ़ाइन किया जा रहा हो तो ज़ाहिर बात है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए और उन इदारों के लिए ख़ास तौर पे जो कि इसकी रोकथाम के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जो इसकी रोकथाम के लिए कई सालों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आवाम के लिए तो बहरहाल कोई भी सूरत पैदा हो जाए तो आवाम पर ही टूटती है। लेकिन बहरहाल ये हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे गवर्नमेंट पर्सनल्स के लिए और हमारे इदारों के लिए बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उसी सिचुएशन के हवाले से आज हम बात करेंगे। हेपेटाइटिस के हवाले से बात करेंगे, इसकी प्रिकॉशंस के हवाले से बात करेंगे। हेपेटाइटिस के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमारे प्रोग्राम में 0334 19 66 9 66 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके ज़रिए आप वो सवाल हेपेटाइटिस के हवाले से या इसकी रोकथाम के हवाले से, या अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को है और आप उसकी प्रिकॉशंस पूछना चाहते हैं या उसके डायग्नोस जो है वो पूछना चाहते हैं, तो उसके हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप 0334 19 66 9 66 पर वो सवाल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर सकते हैं 033399499524 पे। फेसबुक का ऑफिशियल पेज है टफियंस एफएम 96.6, उस पर भी आप हमें पैगाम भेज सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को, रेडियो टफियंस एफएम 96.6 के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगर हमारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव कोई वीडियोस जो हैं वो वहाँ पर अपलोड होती हैं तो आपको बर वक्त उसका जो नोटिफिकेशन है वो लाजमी तौर पर मिल जाए। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, इसके पहलुओं के हवाले से। और इस मुतालिक बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मोहतरम मौजूद हैं, मिस्टर मोहम्मद जवेद शरीफ। ये एफटीआई ग्रेजुएट हैं और रेडियो थेरेपिस्ट हैं, लाइट हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। मैक्स जो कि एक सीएम पंजाब के अंडर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके ये सुपरवाइज़र हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हैं हेपेटाइटिस अवेयरनेस प्रोग्राम के और आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं हेपेटाइटिस पे। सर, मैं आपको सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जीशान भाई। ओके,
سر میرا نام زین ہے. لیکن آپ اتنے شاندار ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے میں ذیشان صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. تھینک اچھا، یو ویری مچ زین بھائی. زین کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے. اچھا جی، چلیں آگے بات چلتے ہیں. سر میں چاہتا ہوں کہ ایک تو انٹروڈکشن میں نے آپ کا کروایا، جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ اپنا انٹروڈکشن ہمارے سننے والوں کو لازمی کروائیں، تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کس سے مخاطب ہیں یا ان سے کون مخاطب ہے. تھینک یو تھینک یو. سب سے پہلے اپنے تعارف سے 2 لائنیں پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے 92 گروپ کا میں بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہوا کے دوش کے اوپر میں لوگوں تک پہنچ سکوں، ان سے مخاطب ہو سکوں، اپنے نظریات، اپنے جذبات، احساسات اور جو میرا مشن ہے جس کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں وہ ان تک پہنچا سکوں. محمد جاوید شریف نام ہے سر، اور تقریباً 26 سال سرو کیا ایز اے ریڈیو تھراپسٹ الائڈ ہاسپٹل میں. صحیح. اور اب جو میکس ایک پروگرام ہے سی ایم کا، اس میں ایز اے سپروائزر اپنی سروسز الائڈ ہاسپٹل میں سر انجام دے رہا ہوں. لیکن جو میری زندگی کو پراپر ڈائریکشن دی ہے، جو میری زندگی کی سمت کا تعین کیا ہے، وہ لائنز کلب انٹرنیشنل کی طرف سے ہوا ہے. کہ میں نے جب سے لائنزم کو جوائن کیا، فیصل آباد پلاٹینم لائنز کلب، یہ ہمارا ایک کلب ہے جس میں میں اس کو دیکھ رہا ہوں اپنے سارے معاملات کو. اور میری خوش بختی یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم نے مجھے اتنے سورسز اور اس طریقے سے اپروچ دی ہے کہ اب میں نے فیصل آباد کا ایٹ لیسٹ جو سب سے بڑا اویئرنیس پروگرام ہے اس کو میں نے لانچ کیا. صحیح. اور وہ ہے چودھری علی احمد سیان صاحب، جو ہمارے سی ای ایجوکیشن اتھارٹی ہیں، ان کی مدد سے، ڈائریکٹر کالجز محمد عالم، ڈاکٹر محمد عالم، ان کی مدد سے، جو ضلع فیصل آباد کے 550 سے زائد سکول ہیں گورنمنٹ کے سکول، ان میں ہم اویئرنیس سیشن کرنے جا رہے ہیں. اور 97 کالجز ہیں، ان میں اویئرنیس سیشن کرنے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنے اس مشن کے اختتام تک، مجھے پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اپروکسیمیٹلی 1.5 ملین اسٹوڈنٹس تک ہم یہ اپنا میسج پہنچا دیں گے. اچھا سر، میسیج پہنچانے کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے میسیج پہنچانا چاہیے، پہنچایا گیا ہے، پہنچایا جاتا رہا ہے، ہم اس پہ بھی آئیں گے. لیکن میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، تو سر یہ ہے کیا؟ ایک اویئرنیس یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو ہیپاٹائٹس ہے کیا سر؟ یہ زین بھائی بنیادی طور پہ ہیپاٹائٹس 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ہیپا اور آئٹس. ہیپا کا مطلب ہے جگر، اور آئٹس کا مطلب ہے انفلمیشن، سوزش. صحیح. یعنی کہ عام الفاظ میں اگر کوئی لے مین اس کو سمجھنا چاہے کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا، تو یہ جگر کی سوزش ہے. صحیح. جو خاص قسم کے وائرسز ہیں جو ابھی تک ڈائگنوز کر کی ہے میڈیکل سائنس، وہ اپروکسیمیٹلی 7 وائرسز ہیں. ان کی وجہ سے آپ کے جگر میں یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے انہیں ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. یعنی کہ عام بندے کے لیے یہ ہے جگر کی سوزش. صحیح. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ اگر عام لے مین آدمی سے سمجھنا چاہے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے جگر میں سوزش پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہے، اور اس کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. اچھا سر، ہیپاٹائٹس کی ٹائپس ہیں کچھ، اے بی سی ہم سنتے ہیں، جی جی. ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہیپاٹائٹس کی جو وائرسز ابھی تک ڈائگنوز ہوئی ہیں میڈیکل سائنس میں، وہ 7 ٹائپس ہیں. لیکن جو ایک عام، جسے ہم کہیں کہ 4 عام اقسام ہیں جن کی وجہ سے عام آدمی زائد افیکٹ ہو رہے ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے. یہ خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. یہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو ہمارے میں بڑی معذرت سے کہنا چاہوں گا، جو ہمارے میڈیکل لائن میں کچھ کویکس ہیں یا کچھ ایسے ریلیکٹنٹ پرسن ہیں جو سرنجز کا ری یوز کرتے ہیں یا بلڈ کو وداؤٹ ویریفیکیشن لگا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں. یہ بی اور سی وائرس اس کو ہم بولتے ہیں. اور اس میں تھوڑی سی ہماری خوش بختی ہے کہ اس میں بی کی ہمارے پاس ویکسینیشن موجود ہے ایڈوانس میں. سی کے حوالے سے ایک بدبختی کا پہلو ہے
کہ اس کی ایڈوانس میں ویکسینیشن موجود نہیں ہے، لیکن خوش بختی کا پہلو یہ ہے کہ اس کا مکمل علاج دریافت ہو چکا ہے، جو کہ پہلے لاکھوں میں تھا، اب صرف چند ہزار روپوں میں موجود ہے۔ اچھا سر، ہمارے پاکستان میں ایک فگر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 10 میں سے 9 کو ہیپاٹائٹس ہے، یہ ٹرو ہے یا فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں؟ دیکھیں، مختلف ریسرچ ہے، مختلف لوگ اپنے طور پہ ریسرچ کرتے ہیں، تو جو اوتھینٹک بات ہے، جو حقیقت کے قریب ہے، وہ ہم بولتے ہیں کہ 100 میں سے 12 سے لے کے 15 لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہو چکی۔ اچھا۔ لیکن جو اس کا تلخ پہلو ہے زین بھائی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی میں سے اپروکسیمیٹلی 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے کاغذوں میں، جن کو یہ بیماری لاحق ہو چکی، یہ وہ ہیں جو رجسٹرڈ رجسٹرڈ، اور ہر سال اپروکسیمیٹلی 1.5 لاکھ سے زائد لوگ رپورٹ ہو رہے ہیں، نئے لوگ۔ کیونکہ جب ہم اس کو چیک کرنے جاتے ہیں تو جو ایک سمجھ لیں کہ تلخی کا پہلو ہے کہ آپ 10 لوگوں کو چیک کرتے ہیں تو 9 لوگوں ٹوٹل لا علم ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے اندر کوئی اس قسم کا وائرس پنپ رہا ہے۔ اچھا تو اچھا، اس کی ہم آئیں گے سر، اس پہ متعلق بات کریں گے کہ ایک عام انسان جب تک اسکریننگ نہیں کرواتا اس کی ڈیلی روٹین سے اس کو کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے، سمٹمز پر ہم ضرور بات کریں گے۔ سامعین، ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں، کلام سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید شریف صاحب، ان سے مزید بات کریں گے۔ ریڈیو تھراپسٹ ہیں، لائٹ ہاسپٹل سے متصل ہیں اور ڈسٹرکٹ چیئر پرسن ہیں ہیپاٹائٹس اویئرنیس پروگرام کے لیے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو، اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو اس بریک کے دوران آپ کال کر سکتے ہیں۔ کلام بریک پر چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہیں سے میں ٹاپک سٹارٹ کروں گا، آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوں گے اور کچھ سوالات میرے بھی ہوں گے۔ یہ اس کلام کے بعد ہم دوبارہ آپ سے جڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ٹیفینز ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے پروگرام پروگریسو پاکستان۔ محمد جاوید شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈسٹرکٹ چیئر پرسن ہیں ہیپاٹائٹس اویئرنیس پروگرام کے لیے۔ اور سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ کام ہوتا ہے جو کسی کو سونپ دیا جائے تو وہ کرتا ہے، لیکن ایک کام وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کس بیسس پہ، یا کیا وہ پوائنٹس تھے، یا کیا وہ انسپریشنز تھیں، یا کیا وہ چیدہ سے آپ کی لائف میں ہونے والے واقعات تھے کہ آپ نے یہ اویئرنیس پروگرام کے اس کو ڈسٹرکٹ چیئر کرنے کا آپ نے فیصلہ لیا، یا پھر یہ ایک سرکاری بندے پہ جاب ڈالی گئی اور وہ جاب کر رہا ہے؟ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ نہیں، یہ ایکچولی زین بھائی یہ کوئی آفیشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں۔ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ بہت خوبصورت سا کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام کہ زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی، ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا در بدر ہو جائے گی، پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی گر رک گئے، چلتے رہے تو یہ زمین بھی ہم سفر ہو جائے گی۔ ایکچولی ایسے ہے کہ اس پلانٹ پہ رہنے والے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس ویژن کے تحت اسے پیدا کیا ہے، کون سا نالج اسے سونپا ہے، کون سی پوزیشن اسے سونپی ہے، اور وہ دنیا کو کس اینگل سے دیکھتا ہے۔ اور پھر ہر شخص کو اپنے ارد گرد جو مسائل ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے۔ جب میرے پاس یہ ریسرچ آئی مختلف ذرائع سے کہ اس طریقے سے فیصل آباد میں یہ بیماری پنپ رہی ہے اور ہمارا معاشرہ موت کے منہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی ہمارا دشمن بھی اس بیماری میں مبتلا ہو، انسان کی اتنی قابل ترس کنڈیشن ہو جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو اس طریقے سے اس کا لے آؤٹ بنایا کہ میکسیمم لوگوں تک اس کا میسج پہنچایا جائے، کیونکہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں بینگ اے میڈیکل پروفیشنلسٹ کہ آپ کا 70% جو علاج ہے وہ چھپا ہوا ہے آپ کی احتیاط میں۔ اگر آپ محتاط ہو جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کرتے ہیں، یو ٹیک سرٹن پریکاشنری میئرس، اٹ مینس کہ آپ اس بلا سے، اس آفت سے
محفوظ ہو سکتے ہیں, آپ کا معاشرہ محفوظ ہو سکتا ہے. تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا, اور پھر میں نے اس کا پلان بنایا کہ سارے گورنمنٹ سکولز اور کالجز میں ہم انشاءاللہ اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر, یہ ابھی آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ انسان کو ادراک ہونا چاہیے کہ اس کے ارد گرد کیا مسائل ہیں اور کیا مصیبتیں ہیں, اور ان کا حل وہ کس طریقے سے نکال سکتا ہے. اسی طرح وہ معاشرے کا کہتے ہیں نا کہ ایک کہہ لیں کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے, جو آپ دے رہے ہیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس طریقے سے اویئرنیس جو ہے ہمارے سننے والوں تک پہنچا رہے ہیں. اور اسکولز میں, کالجز میں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ شروع کرنے والے ہیں, تو بڑی ایک یہ اچھی کر دیے زین بھائی, کر اچھا دیے. کر دیا. ہاں, چلیں ابھی آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس کو ہم نے اس سے مستفید کر دیا ہے. اور میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ یہ جو میری ایکٹیویٹی ہے بائی دا فیصل آباد پلاٹینم لائنز کلب, اس کو ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس میں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ود اسٹوڈنٹس, جو اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں سارے اسٹوڈنٹس اس ادارے کے جو اس میں زیر تعلیم ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں ہماری جو پہلی ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم بنیادی چیز جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اے اور ای کا وائرس ان کے اندر جاتا ہے وہ ہے ان کے ہاتھ. صحیح. ان کو ہاتھ دھونے کے ایس او پیز کے حوالے سے بریف کیا جاتا ہے, کیونکہ عام یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو صابن لگاتے ہیں, ان کو ایک طرفہ رب کرتے ہیں, ٹیب کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں, اس کے بعد ہاتھ ٹاول سے صاف کرتے ہیں, تو اٹ مینس آپ کے ہاتھ صاف. ایسا نہیں. یہ ایک میتھ تھا. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے 12 ایس او پیز ہیں, وہ ہم ریٹن فارم میں, فلیکس کی فارم میں اس کے واش روم بلاک میں لگاتے ہیں, بچوں کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتے ہیں. دیٹ از دا ون پارٹ آف آور ڈیمونسٹریشن. اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے بچوں کو اس کی موٹی ان کے لیول پہ آ کے, ان کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہوتا, ان کے لیول کے اوپر آ کے ہم یہ بریفنگ دیتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے, آپ اس سے بچ سکتے ہیں, یہ سائن سمٹمز ہیں, وہ میں آگے جا کے آپ سے شیئر کروں گا. پھر ان کے ساتھ زین بھائی ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ جو اس ادارے کے ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک نشست ہوتی ہے جس میں میں کلب کی طرف سے ان کی مکمل سکریننگ کرتا ہوں, پھر ان کے حوالے ریٹن لٹریچر دیتا ہوں, انفارمیٹیو لٹریچر دیتا ہوں فلائرز کی فارم میں. انہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کو کلاس رومز میں لگائیں, آپ ان کو پڑھیں, یاد کریں, اور بچوں سے روز انٹریکٹ کریں اس حوالے سے. تو اس کو ہم نے افیکٹو بنانے کے لیے, اور ساتھ میں ہمارا یہ تھوڑا سا ٹچ ہم دیتے ہیں, جو بچے ہیں ہمارے وہ موسٹلی فار گرانٹڈ لیتے ہیں زندگی کو, بچے ہیں, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ نے اپنا میمورائز سیکشن کیسے ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے اپنی اخلاقیات کیسے ڈیولپ کرنی ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو پروگرام ہے جو ان کو ایتھیکلی اور ان کو ہیلتھ کے حوالے سے مکمل اویئر کرتا ہے. صحیح. چلیں, یہ بڑی اچھی بات ہے سر کہ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور آپ نے بتایا نا کہ انسپریشن ہو تو انسان چلتا ہے, اور ایک انسان ایک انسپریشن کو ہو جائے ٹھیک ہے, 1-2 دفعہ کر لیتا ہے, لیکن اس کو کنٹینیوسلی کیری رکھنا یہ کافی کہہ لیں کہ مشکل کام ہوتا ہے. کنٹینیوٹی جو ہے اس میں رہنا کافی مشکل ہے. اچھا سر, میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام انسان, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ایک عام انسان جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں سے 9 لوگوں کو, 10 میں سے 9 کی اگر آپ اسکریننگ کرتے ہیں تو انہیں نہیں پتہ ہوتا 9 لوگوں کو کہ ہمارے اندر واقعی ہیپاٹائٹس تھا, اس بیماری کا ادراک نہیں ہوتا انہیں. تو وہ سائنز اور سمٹمز کیا ہیں کہ ایک اسکریننگ کے مرحلے سے گزرنے کے بغیر ہی ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ چیز پنپ رہی ہے. صحیح. اس میں جو بنیادی چیز ہے, جو ایک عام شخص کی ڈیوٹی ہے, عام شخص کی ذمہ داری ہے اپنی ذات کے حوالے سے, ایک تو وہ ہے زین بھائی کہ وہ فوراً سے پہلے اپنا بلڈ سکرین کروائے. اور اس کے میں سمپل سا انہیں فارمولا بتاتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ ینگ ہو, اباو 18 ایئرس, تندرست ہو, تو فوراً سے پہلے جاؤ کسی ایسے ادارے کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کرو جو کہ چیریٹی کے لیے آپ کا بلڈ یوز کرتا ہے. تو آپ وہاں سے سکریننگ کے مرحلے سے الٹیمیٹلی گزر جائیں. ایک تو یہ پروسیس ہے. دوسرا, ذاتی طور پہ انتہائی معمولی قیمت کا 100, 150, 200 روپے میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, بنیادی ٹیسٹ, جس سے آپ ویریفائڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس وائرس کو کیری کیے ہوئے ہیں یا نہیں. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ وائرس آپ کے جسم میں موجود نہیں ہے
تو آپ کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوراً سے پہلے خود کو اپنی فیملی کو ہیپاٹائٹس بی کے حوالے سے ویکسینیٹ کروائیں تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں. اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری بنتی ہے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ سرٹن پریکاشنز آپ کو لینی ہے کہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر 100 میں سے 12 لوگوں کو ہے یہ بیماری پاکستان میں تو اٹ مینس کہ جو 88% پیپل ہیں دے آر ناٹ سیف انف، وہ محفوظ نہیں ہے اس بیماری سے بیکاز دے آر سراؤنڈیڈ بائی دا 12% پیپل ہو آر کیریئر، جو کہ یہ وائرس کیری کیے ہوئے ہیں. تو انہیں اس حوالے سے انٹریکشن میں کیا احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. تو وہ انشاءاللہ ہم اپنے آڈینس کو بتائیں گے، اور وہ جو ہمارے پروگرام کا وہ حصہ ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آر پروگرام. بالکل سر. سائنز اور سمٹمز کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک انسان کے اندر وہ کیا سمٹمز جنم لیتے ہیں کہ جس سے انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کو ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے یا ہونے والا یا ہو چکا ہے. اس میں 2 پورشن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو ہیپاٹائٹس اے ہے اور ای ہے، اس کے سائنس اور سمٹمز جلدی اور بہت واضح ہوتے ہیں، جس میں آپ کے جو آنکھوں کا سفید حصہ ہے یہ یلوش ہو جاتا ہے، اچھا. آپ کا یورین یلوش ہو جاتا ہے، آپ کے سٹول کا کلر چینج ہو جاتا ہے، آپ کی پوری باڈی اور چہرے کا کلر قدرے یلوش ہو جاتا ہے، اور آپ قدرے متلی کی کیفیت رہتی ہے، ڈائجیشن میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے، اور پیٹ کے اوپر والے حصے میں پین رہتا ہے. دیز آر دا سائنس اینڈ سمٹمز آف ہیپاٹائٹس اے اینڈ ای. یہ بنیادی وہ سائنس سمٹمز ہیں جن سے آپ کسی بھی شخص کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ یہ اے اور ای کا وائرس کیری کیے ہوئے ہے یا نہیں. لیکن خوش بختی یہ ہے کہ یہ وائرس مکمل طور پہ قابل علاج ہے اور اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے. تھوڑے سے ٹریٹمنٹ کے ساتھ اور تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کو سائلنٹ کلر کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے جسم کے اندر یہ وائرس 10 سے 12 سال 15 سال پنپتا رہتا ہے، اور لوگوں میں اس کے سائن سمٹمز کچھ اس انداز سے ظاہر نہیں ہوتے کہ لوگ اس حوالے سے پریشان ہوں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کوئی ایسا پریکاشن لیں. اس کا رزلٹ یہ آتا ہے آن اے سرٹن اسٹیج آف یور لائف آپ کا امیونٹی سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب آپ کا امیونٹی سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر یہ وائرس جب زور پکڑتا ہے تو آپ کا جو لیور ہے دیٹ از اے ڈیمیج، اور جو فرسٹ اسٹیج ہے لیور ڈیمیج کی دیٹ از کالڈ فائبروسس، اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج ہے دیٹ از کالڈ سیروسس، اور اس کے بعد آپ کا جو تھرڈ اسٹیج ہے جس میں خدا نخواستہ آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کی ایک لیور کینسر کی شکل بنتی ہے، ہیپٹیکل کارسنوما جسے ہم کہتے ہیں. وہ اتنی پیتھیٹک کنڈیشن ہوتی ہے کہ نہ آپ خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. ہم فوکس اس لیے ہیں، اور فوکس ہمیں اس لیے رہنا چاہیے، جتنی پلوٹڈ ایئر میں آپ سانس لے رہے ہیں، جتنی پلوٹڈ کھانے پینے کی چیزیں آپ کھا رہے ہیں، جتنا پلوٹڈ ماحول ہے آپ کے ارد گرد، آپ کے اندر صرف ایک پاور ہے جو ان ساری چیزوں کو ڈیٹاکسیفائی کرتی. آپ کی باڈی کا جو 1/12 حصہ ہے یور بلڈ، اس کو جو ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل سے گزارتا ہے وہ آپ کا لیور ہے. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، میں یہ اکثر اپنی پریزنٹیشن میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جج کریں کہ کوئی شخص دنیا میں اگر کسی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹل انجری سے گزرتا ہے تو وہ اپنی ایک فنگر لوز کر دے، اپنا ایک پاؤں لوز کر دے، اپنی ایک آنکھ لوز کر دے، تو وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن آپ دنیا میں یو کانٹ سی اینی ون اینی ویئر ان دا ورلڈ کہ جس کا لیور ڈیمیج ہے اور وہ نارمل زندگی گزار ہے. اس لیے ہم اس چیز پہ فوکس ہیں کہ جو آپ کی باڈی کے اندر جو مین فوجی ہے، جو مین ڈیفینسو پاور ہے اللہ تعالیٰ نے نیچرلی جو بلڈ ان ہے دیٹ از یور لیور. تو اس کا اگر آپ خیال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری زندگی داؤ پہ لگی، اور آپ اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ شاید
تھنگس ول ہیپن بائی اٹ سیلف. ایسا نہیں ہے. تو آپ کو سرٹن پریکاشنز لینے ہیں جو ہم آپ سے آگے جا کے ڈسکس کرتے. صحیح. سامعین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ علیم زاہد. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں پروگرام میں سن رہے ہیں. وقاص سرور صاحب آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے. کاشف کمال صاحب ہیں. سکلین مصطفیٰ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سمر اقبال سمر صاحب ہیں. بہت شکریہ. طلحہ سلیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور آپ نے اپنا فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچایا ہے. سر میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم آئیں پریکاشنز پر بات کریں. پریکاشنز میں چاہتا ہوں کہ ہم آخر پر بات کریں تاکہ لوگ اس کو توجہ سے سنیں اور اگر ہو سکے تو لکھ بھی لیں, کیونکہ یہ پریکاشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں علاج سے بہتر ہے پرہیز کیا جائے. تو پرہیز جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں. سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ پیشنٹ کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے جب وہ سکرین ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے کیونکہ ایک یہ سائیکالوجیکل فیکٹر بھی ہے. جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے, اس کے پتہ چلنے کے بعد اچانک سے وہ بیماری جو ہے بڑھ جاتی ہے. جب تک نہیں پتہ تھا تب تک چل رہا تھا, لیکن جیسے پتہ چلتا ہے وہ بیماری بڑھ جاتی ہے. جس نے 5 سال بعد سامنے آنا تھا وہ 2 ہفتے بعد چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے گھر والوں کو, ڈاکٹرز کو, پیشنٹ کو کیسے مینیج کرنا چاہیے سائیکالوجیکل کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. اصل میں قصور جو ہے ہمارے کلچر کا ہے کہ ہم جب کسی بھی بیماری کا نام سنتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. اس سے پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. پیشنٹ میں ایسی سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں کہ پیشنٹ اپنے آپ کو الون سمجھنے لگتا ہے, اور اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ اگر اس کی میڈیکیشن بھی کریں تو اس کی ایفیکیسی 50% سے آگے نہیں بڑھتی. اب سوال یہ ہے کہ آپ جب اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو بیماری ڈائگنوز ہوگی, تو اس میں آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر 100 لوگوں کو ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہوتا ہے, 100 لوگوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر قوت مدافعت رکھی ہے, 20 لوگ الٹیمیٹلی اپنی قوت مدافعت کے اوپر مکمل طور پہ اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں, سروائیو کر جاتے. اب رہ گیا 80% کا سوال. اس میں ایسے ہے کہ جب 80% کو ہم سکرین کے اگلے مرحلے سے گزارتے ہیں جس میں پی سی آر ہے, جینو ٹائپ ہے, مختلف انویسٹیگیشنز ہیں کہ اس میں بیماری کی جو جراثیم ہے ہیپاٹائٹس سے ریلیونٹ وہ کتنے لیول پہ پہنچ گئے ہیں, تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ مریض ایسے ہیں جن میں جو جراثیم ہے, جو وائرس ہیں, ان کی ریشو اتنی نہیں ہے کہ انہیں کسی علاج کے مرحلے سے گزرنا پڑے. ہم انہیں ویٹنگ میں ڈال دیتے ہیں اور انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پرہیز کریں اور اپنے آپ کو فالو اپ پہ رکھیں. صرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے ٹریٹمنٹ دینا ہے. ان کو فوراً سے پہلے اب ٹیبلٹ فارم میں اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. 3 مہینے آپ ہیپاٹائٹس سی کی میڈیسن لیں گے اور آپ کا یہ وائرس پیسو ہو جائے گا, کیونکہ وائرس کو آپ مکمل طور پہ اپنی باڈی سے نکال نہیں سکتے. تو وہ پیسو ہوگا, ری ایکٹیو نہیں ہوگا. آپ ایک عام تندرست شخص کی طرح اپنی زندگی کیری کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت ایڈوانس شکل میں آتے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پہلے تندرست تھا لیکن پتہ لگنے کے بعد وہ ڈیمورلائز ہو گیا اور وہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے اس کا ڈکلائننگ جلدی ہو گیا. ایکچولی ہوتا ایسے ہی ہے کہ بیماری کا وائرس آپ کے جسم کے اندر پچھلے 15 سال سے یا 10 سال سے پنپ رہا ہے اور اس نے آپ کے لیور کو اس طریقے سے ڈیمیج کر دیا ہے کہ اب آپ اس سٹیج پہ ہیں کہ جسے ہم پیلیشن سٹیج کہتے ہیں. آپ کو ہم صرف سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, نہ کہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ جس سے مکمل طور پہ ہم اس کو پیسو کر سکیں. تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ بیماری کو پھر ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں, لیکن اس میں نہ ڈاکٹر کا قصور ہے نہ ٹریٹمنٹ کا قصور ہے. قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سکرین کے مرحلے سے پہلے کیوں نہیں گزارا. جو اب آج ہم میسیج دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی, عام آدمی کو بھی, کہ آپ فوراً سے پہلے اپنا بلڈ سکرین کروائیں. اگر آپ کو یہ وائرس نہیں ہے آپ بی کی ویکسینیشن کروائیں اور سی کے حوالے سے پوری پریکاشنز اپنائیں, احتیاطی تدابیر جن کی وجہ سے یہ وائرس آپ میں ٹرانسمٹ نہ ہو. دیٹ از دا وے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ وائرس لے لیا ہے, پچھلے 10 سال سے آپ اس کو کیری کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ علاج سے کوئی بہت زیادہ توقعات مت رکھیں, کیونکہ پھر آپ کا لیور اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ اس کی ریکوری بہت مشکل ہے.
ریکوری اسٹیج سے جو ہے وہ گزر جی جاتا جی ہے. ایڈوانس ہو جاتا اچھا سر، ایک اور سوال جو ہے ہمیں موصول ہوا بھی ہے، ہوتا رہتا ہے، ہمارے خود کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا کوئی خاص ایج ہے ہیپاٹائٹس ہونے کی، لگنے کی، یا کسی بھی ایج میں یہ وائرس آپ پر اٹیک کر سکتا ہے؟ ہے. ویری نائس کویشچن زین بھائی، آپ داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ اتنا باریک کویشچن آپ نے کیا. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو پروسیس سے گزرتا ہے. ایک ہم اس کو مسلمان کرنے کے لیے سرکمسیجن کا پروسیس کرتے ہیں، ایک ہم اس کی جھنڈ اترواتے ہیں. جب آپ ان دو معاملات میں بے احتیاطی برتتے ہیں، آپ کسی عام حجام کو ہائر کرتے ہیں، تو یہ اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ یہ وائرس اس وقت اس کے انفیکٹڈ اس طرح سے کٹ لگنے کی وجہ سے اس بچے میں ٹرانسمٹ ہو جائے. صحیح. اور بی کا جو وائرس ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی خاتون نے پریگننٹ ہے، بچہ پروڈیوس کرنا ہے، تو اس کو یہ وائرس ہے آلریڈی، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر وہ ٹریٹمنٹ لے کے اس کو پیسو نہیں کرتی تو بہت چانسز ہیں کہ اس بچے میں یہ وائرس ٹرانسمٹ ہو جائے. تو بچوں میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے، لیکن عام بچوں میں جو دیکھی گئی ہے وہ اس کی شرح اس طریقے سے زیادہ ہے کہ ہیپاٹائٹس اے اور ای، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو ہم اسکولز میں بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، جب آپ نیل نہیں کاٹتے، جب آپ اسکول میں اپنی پانی کی بوتل لے کے نہیں جاتے، جب آپ اپنا لنچ باکس نہیں لے کے جاتے اسکول میں، جب آپ ریڑھی سے انفیکٹڈ چیزیں خرید کے کھاتے ہیں، جب آپ جلدی سے انفیکٹڈ پانی پی لیتے ہیں، جب آپ اپنے کھانے پینے والی چیزوں کو پراپر طریقے سے ڈھانپتے نہیں ہیں، تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس اے اور ای ٹرانسمٹ ہو جائے آپ کی باڈی میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہاتھ دھونا سیکھیں، اور خاص طور پہ جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں انہیں مکھیوں سے بچائیں. مکھیاں جب غلاظت پہ بیٹھتی ہیں تو وہ وائرس وہاں سے کیری کر کے آپ کے کھانے پینے میں شامل کرتی ہیں. اور آپ اتنا مہنگا کھانا کھاتے ہیں مختلف ہوٹل سے، آپ گھر میں اتنا پیارا کھانا بناتے ہیں، لیکن جو مفت میں آپ نے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں اپنے اٹیچ واش روم سے، وہ آپ نہیں دھوتے. تو یہ سستی ہے جو اس بیماری کے پھیلنے کا سبب بن رہی ہے بچوں میں ہیپاٹائٹس اے اور ای کی، اور جو بڑے ہیں ان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی. وہ جو پریکٹس ہے وہ ہم آگے جا کے آپ سے شیئر کریں گے کہ اس کے بنیادی سورسز کیا ہیں اور کیسے آپ اس پہ بیریئر لگا سکتے ہیں تاکہ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہ ہو. سر ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اسی سوال سے جوڑ کے اس کے کیریئرز اور بیریئرز جو ہیں وہ بتا دیں. میں زین بھائی، بنیادی 3-4 چیزیں ہیں جو اگر آپ ان کو اپنا لیں تو آپ ہیپاٹائٹس سی سے اور بی سے محفوظ رہ سکتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کسی حجام، کسی بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو چیزیں آپ پہ استعمال ہو رہی ہیں وہ سٹرلائز ہیں، وہ نہیں ہیں، کسی آلریڈی کسی شخص پہ استعمال تو نہیں ہوئی. تو یہ ایک سورس ہے بیماری ٹرانسمٹ ہونے کا. دوسرا، اگر آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، جو کٹ وہ آپ پہ استعمال کرتا ہے اس چیز کو یقینی بنائیں کہ وہ کٹ سٹرلائز پروسیس سے گزری ہو اور وہ نئی کٹ ہو. اس کے بعد اگر آپ خدا نخواستہ کسی انجری کا شکار ہوتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس بات کو شور کریں کہ وہ جو سرنج جس سے انجیکشن انجیکٹ کر رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اس کے علاوہ اگر آپ ہاسپٹلائز ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بلڈ آپ کو لگایا جا رہا ہے ایکسیڈنٹل انجری سے بچنے کے لیے، وہ بلڈ سکرینڈ ہو، ویریفائڈ ہو. صحیح. ورنہ آپ ایکسیڈنٹل انجری سے تو شاید بچ جائیں لیکن بہت ساری انفیکشن اور ایسی بیماریاں اپنے ساتھ لے جائیں. اور اس کے علاوہ جو بنیادی چیز ہے جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کچھ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں جس میں آپ کا نیل کٹر ہے، جس میں آپ کا ٹاول ہے، جس میں آپ کی کنگھی ہے، اور جس میں آپ سمجھ لیں آپ کا ٹوتھ برش ہے. یہ وہ ذاتی چیزیں ہیں جو کبھی کسی کی استعمال نہیں کرنی چاہیے آپ کو، اور نہ اپنی چیزیں کسی کو استعمال کرنی دینی چاہیے. کیونکہ ہم نے ریسرچ سے یہ دیکھا ہے کہ سویٹنگ سے بھی ہیپاٹائٹس بی ٹرانسمٹ ہوا ہے. اچھا.
تو آپ کو یہاں تک احتیاط کرنی ہے کہ کسی کے پسینے سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے بیماری. تو اگر آپ یہ پریکاشن لیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس سائلنٹ کلر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ مکمل طور پہ بچ بھی سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر، میں لاسٹ کوشچن اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہمارے سننے والوں کے لیے خاص طور پہ یوتھ جو کہ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں رہتی ہیں، اپنے گھروں سے باہر رہتے ہیں، یا ظاہری بات ہے گھر سے باہر رہتے ہیں تو وہ کھانا بھی اسی لیول کا ہی کھاتے ہیں، ظاہری بات ہے انہیں وہ ایک ہائیجین جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ملتی ہے، کپڑے وہ دھوبی سے دھلواتے ہیں، اور حجامت کے لیے اپنے گھروں کے اندر انہوں نے کوئی سامان نہیں کیا ہوا، شیونگ مشینز وغیرہ، وہ نائی کے پاس ہی جاتے ہیں. تو ان ساری سچویشنز میں وہ یوتھ کے لیے کوئی لاسٹ آپ کا پیغام، اور اس کے بعد پھر ہم کلوز کریں تھینک گے. یو زین بھائی. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بینگ اے مسلم. ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں فارمولاز دیتا ہے سکسیس کے لیے، ایک بیسک فارمولاز دیتا ہے. ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ آپ کا آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں ہر جگہ پہ تو میرا پورا یقین ہے کہ آپ ان تمام قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں آزمائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ، چونکہ ہمارے مذہب میں یہ بڑی واضح بات کہی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی جو طلب ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو صحت کے متعلق علم ہے وہ تو ایک بنیادی چیز ہے. مجھے آپ کوئی ایسا شخص بتا دے، کوئی ایسا مسلمان بتا دے کہ جو بیمار ہے اور وہ صحیح طریقے سے اسلامی جو ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جس میں روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، قرآن کی ریسیٹیشن ہے، وہ مجھے بتائیں کہ کوئی بیمار آدمی اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے معاملات اسلامی نقطہ نظر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اپنی نسل، اپنے نواسے نواسیاں، اپنے بہن بھائی، اپنے بچیاں بچے جس معاشرے کی سپرد کر کے جا رہے ہیں، تو اس کو صحت مند بنانے کے لیے اپنا کردار پلے کریں. آپ چاہے پانی گھروں میں سپلائی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں. آپ کہیں ریڑھی لگاتے ہیں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو چیز میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا وہ میں دوسرے کے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا. آپ ڈاکٹر ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر میں اپنے بچے کے اوپر سرنج ری یوز نہیں کروں گا تو میں کسی کے بچے کے اوپر بھی نہیں کروں گا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اور میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ ہم بینگ اے مسلم ان تمام بنیادی چیزوں کو اپنائیں اور اپنے معاشرے کو تندرست بنائیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ آج اپنے بزی اسکیجول سے آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھا، اور بہت کچھ جو ہے ہمارے یوتھ نے بھی سیکھا ہوگا، ہمارے سننے والوں سے سیکھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ زین بھائی، تھینک یو ویری مچ. سامعین، ہمارے ساتھ موجود تھے محمد جاوید شریف، ایف ڈی آئی گریجویٹ ہیں، ریڈیو تھراپسٹ ہیں الائڈ ہاسپٹل سے، میکس سپروائزر ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ چیئر پرسن ہیں ہیپاٹائٹس اویئرنیس پروگرام کے، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. آپ کے پیغامات جو مجھے موصول ہوئے ان میں سے ایک پیغام جو ہے وہ میں شامل کرنا چاہوں گا. بلال قدوس ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ رسپیکٹڈ ٹیم ایف ایم 96.6 گڈ شو آن ہیپاٹائٹس، ویری افیکٹو شو جو ہے، انہوں نے کہا کہ بہت افیکٹو شو ہے. اینڈ ڈاکٹر جاوید صاحب آپ کو انہوں نے کہا کہ بہت ہی بیسٹ اسپیکر ہیں اور لو ہم ڈوئنگ گریٹ جاب. بالکل جی، ہمیں اس طرح کے معاشرے کو، ہمارے معاشرے کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ بیماریاں جو ہیں، یا کہہ لیں کہ یہ جو مصائب ہیں معاشرے کے، ان کو ان کی کیورمنٹ کے لیے ان کو ساتھ لے کر چل سکیں، ان کی اویئرنیس کو ساتھ لے کر چل سکیں. اور سامعین، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جو شخص آدھے ایمان پر ہو، کم از کم آدھے ایمان پر بھی ہو، تو وہ ظاہری بات ہے کبھی بھی ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہو سکتا. پورا ایمان تو خدا پاک دعا کرتے ہیں کہ سبھی کو عطا کرے، لیکن جو صفائی نصف ایمان جب کہہ دیا گیا تو اس نصف ایمان کو ضرور اپنائیے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہ ہیپاٹائٹس جو ہے 70% جو ہے صفائی سے ہی آپ کی زندگی سے چلا جائے گا. صفائی کو رکھیں، اور مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، بشرط زندگی بشرط حالات پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ کے پان.